बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक डेली पाकिस्तान को इंटरव्यू दिया और वो पब्लिश हुआ आज, और उसमें अगर आप देखें तो वो अपना कॉन्डक्ट और अपना ताल्लुक़ जो जनरल बाजवा के साथ था, उनका जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, और जो आपस का एतमाद था और जिस तरह वो मिल के काम कर रहे थे, उन्होंने वो बयान किया है। मैं पहले वो बयान कर देता हूँ, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपना तजिया दूंगा मैं इस सारे ताल्लुक़ से क्या समझा हूँ, क्यों इमरान खान इस हाल तक पहुँचा जहाँ पे रजीम वग़ैरह भी तब्दील हो गई और वो बिल्कुल यूँ लगता है कि बेखबरी में मारा गया। लाज़मन नुकसान पाकिस्तान का हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और उसी की वजह से आज पूरे मुल्क में बेचैनी है। इमरान खान कहते हैं कि पहले तो उन्होंने इतराफ़ किया कि मैंने जनरल बाजवा को जो तौसीह दी, उनकी सर्विस में एक्सटेंशन दी, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और हकीकतन अफवाज पाकिस्तान में ये एक्सटेंशन वाला किस्सा नहीं होना चाहिए, हमें एक्सटेंशंस देनी नहीं चाहिए। ये खुदा का शुक्र है कि अब काफ़ी सारा इसके बारे में लोगों को समझ आई है, वो बात करते हैं। एक्सटेंशन जो है ये एक मुजरमाना फ़ेल है, इससे बड़ी तबाही मचती है। नीचे जो आपके लोग होते हैं, जनरल्स इंतज़ार कर रहे हैं सर्विस में, और उनकी भी ख्वाहिश है कि उन्होंने मेहनत की है 30 साल 35 साल और उनको भी ये ओहदा मिले, तो वो बेचारे इसी तरह वक्त गुजार के चले जाते हैं, जिससे कि उनका बड़ा नुकसान होता है। और मैं समझता हूँ कि ये एक गैर इखलाकी, गैर इंसानी काम है, जहाँ आप किसी का हक़ मार के और किसी को तौसीह दे देते हैं, और ये इंतहाई शर्मनाक तरीके से हमारे ये सियासतदान मुख्तलिफ़ वक्तों में करते आए हैं। इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हकीकतन हुकूमत तो गई, लेकिन उसके बाद सब लोग बेनकाब हुए। ये बात दुरुस्त है कि आपने देखा कि उसके अपनी पार्टी में जो करप्ट एलिमेंट्स थे, जो बिकाऊ माल था, वो किस तरह बिका, और फिर वो जलील हुए, लेकिन उनकी ज़िल्लत अपनी जगह पे, लेकिन आज उनकी कोई वक़्त नहीं रही, वैल्यू नहीं रही, जिसकी वजह से उनको कोई टिकट देने को तैयार नहीं। तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि एक ऐसा तबका बेनकाब हुआ। फिर वो कहते हैं कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने डबल गेम खेली। जब मुझे निकाला गया तो असूली तौर पर मुझे जलील होना चाहिए था, मगर अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त अता की, जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये बात दुरुस्त है। फिर वो कहते हैं कि आइंदा साल मार्च में या इस महीने के आखिर तक अगर इलेक्शन करने के लिए ये हुकूमत तैयार हो तो फिर हम असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, वरना हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। सो ये दरमियान में उन्होंने बात की। बहरहाल इमरान खान ये भी कहते हैं कि शरीफ ख़ानदान जो है वो गुज़श्ता 40 बरस से वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ उनको 40 साल से, दोनों ख़ानदान जो है ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वारदात करते हैं, पैसा यहाँ से लेके बाहर चले जाते हैं, और फिर जब कोई यानी इनके ऊपर मुश्किल पड़ती है तो भाग जाते हैं, और फिर आके इसी तरह NRO वगैरह लेके तो दोबारा ये अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि एक फ़ौज वाहिद अदारा है जो इनके कंट्रोल में नहीं, वरना इन्होंने पूरे मुल्क के अदारे जो हैं वो अपने कंट्रोल में लेके रखे हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुल्क में इंसाफ और कानून की हुक्मरानी हो। बिल्कुल, ये हम सब के फ़ायदे के लिए अगर हो सके। फिर उन्होंने इकॉनमी के बारे में ज़िक्र किया, इसहाक डार का और मिफ्ता इस्माइल का, कि इन दोनों के दरमियान बात चल रही है और मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब है, और पता इनकी बातचीत से यही पता चलता है कि दोनों ने परफॉर्म नहीं किया। बारसूरत वो इल्ज़ाम देते हैं कि जो लोग इनको रजीम चेंज के जो ज़िम्मेदार हैं, जो इनको लेके आए हैं, वो असल में ज़िम्मेदार हैं हमारे ऊपर इन चोरों को मुसल्लत करने के लिए। और उन्होंने कहा कि अगर मैं दोबारा इक़्तिदार में आऊँ तो यानी ये इन चीज़ों को वो दोबारा देखेंगे
لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ اب ان کو جب لے کے آئے ہیں، مسلط ہوئے ہیں ہمارے پاس یہ چور ہمارے اوپر، تو انہوں نے آ کے دوبارہ پھر وہی NRO اور چوریوں کا کام شروع کر دیا ہے۔ ملک مقروض ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم صرف الیکشن کروانا چاہتے ہیں، دونوں اسمبلیاں تحلیل کر کے۔ یہاں پہ جو بڑی امپورٹنٹ بات کی، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی بہت بڑی کمزوری، چند ایک کمزوریاں ہیں اور ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک بڑی اہم کمزوری ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں پہ اعتبار کر لیتا ہوں، یعنی اعتماد کرتا ہوں، اور یہ میری کمزوری ہے، میری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یہ نہ صرف اعتماد کرتے ہیں بلکہ ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، پھر وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جتنی رٹ لگائی عمران خان نے اپنے اس ٹینیور میں کہ فوج اور ہم ایک ہی پیج پہ ہیں، اس سے باہر امپریشن یہ ملتا تھا کہ فوج ہر وقت ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، مدد کر رہے ہیں جنرل باجوہ، اور یہ ایک ہاتھ ڈال کے کام کر رہے ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے تھے اس کے مطابق یہ اپنا بات آگے چلا دیتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا جی میں نے جنرل باجوہ پہ بھروسہ کیا اور بھروسہ کر لیا تھا، اور اسی میں میں سمجھتا ہوں بھروسہ کرنے میں ویسے تو سب کا بھلا مفادات اسی میں ہوتے ہیں، لیکن اسی میں وہ غلطی کھا گئے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ علم نہیں ہوا مجھے کہ میں کس طرح مجھے دھوکہ دیا گیا اور جھوٹ بولا گیا۔ آخری دنوں وہ کہتے ہیں کہ IB کی رپورٹ تھی جس نے ہمیں بتایا کہ گیم چل رہی ہے آپ کے خلاف، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا تو مجھے یہ کہا گیا کہ گیم نہیں چل رہی، کوئی ایسی بات نہیں، ہم تسلسل چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت چلتی رہے۔ اور پھر وہ نقطہ بتاتے ہیں کہ کب سے یہ بورڈ آیا زیادہ، وہ کہتے ہیں جب جنرل فیض حمید کو ہٹایا تو اس کے بعد پھر کھل کے گیم چل نکلی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ان کے خیال کے مطابق جنرل باجوہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر جنرل فیض حمید بیٹھے رہے یہاں پہ اس پوسٹ پہ تو پھر شاید ان کو یہ گیم چلانے میں دقت ہو، وہ چلا نہ سکے، جو کہ رجیم چینج کے بارے میں عمران خان کہہ رہے ہیں۔ پھر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے اتحادی تھے، جیسے MQM ہے، وہ یہ بلوچ عوامی پارٹی تھی باپ والے، یا Q لیگ، اور اس طرح جو ان کے ساتھ چھوٹی موٹی پارٹیاں تھیں، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہمیں فوج کہہ رہی ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے تو دوسری طرف چلے جائیں۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی بات جنرل باجوہ سے کہی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر دفعہ وہ کہتے ہیں مجھے یہ کہا گیا کہ سیاسی طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی رہے، ایک معاملہ چلتا رہے، لیکن پھر بھی عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے بار بار کہا کہ اگر یہ رجیم چینج کا قصہ ہوا اور اس سے سیاسی عدم استحکام آیا تو اس کے نتیجے میں معیشت برباد ہوگی، جو اب ہو رہی ہے۔ بہرحال شوکت ترین کو وہ کہتے ہیں میں نے بھیجا، انہوں نے بھی معیشت کے بارے میں بریفنگ وغیرہ دی اور یہی بتایا کہ اگر کوئی تبدیلی ہوئی اس میں تو معیشت کا بڑا برا حال ہوگا۔ اچھا، اب دیکھنے کی بات یہ ہے، جو ساری کہانی انہوں نے جو بتائی ہے اس سے، اور جو پہلے بیانات دیتے رہے ہیں اس سے میں جو چیزیں سمجھا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ عمران خان کو الیکٹ کرانے میں اسٹیبلشمنٹ نے مدد کی۔ اب وہ سب کہتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں، لیکن میں ایزیوم کرتا ہوں کہ انہوں نے مدد کی۔ اب جب مدد کی اور عمران خان کو یہ اندازہ تھا کہ مدد یہ کی کہ سارا ٹولہ اکٹھے کر کے دیا، الیکٹیبلز لا کے دیے اور عمران خان کو الیکٹ کرا کے گورنمنٹ بنا دی، تو عمران خان ان کا مشکور تھا کہ یہ میرے خیر خواہ ہیں، لہذا ان پہ اعتماد کرنا، ان سے بات چیت، دل کی بات کھول کے کرنا، کوئی راز نہ رکھنا، یہ لازماً میں سمجھتا ہوں کہ ایک قدرتی امر تھا، کیا ہوگا۔ چنانچہ ان وقتوں میں جب کہ ایک اعتماد موجود تھا تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ آرمی نے، اسٹیبلشمنٹ نے اپنے معاملات سیدھے کیے ہوں ان سے، یا جو وہ چاہتے تھے ذہن میں تھا اس کے مطابق کام کیا ہو۔ مثلاً انہوں نے اپنی مرضی کے لوگ ان سے اپوائنٹ کروانے شروع کر دیے، جس میں دو بہت اہم تھے،
کچھ اور بھی، لیکن میں دو کا ذکر کر رہا ہوں یہاں پہ. ایک تو چیف الیکشن کمشنر اور دوسرا ہمارا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر معید یوسف، جو بھی غائب ہے، پتہ نہیں کدھر ہے معید یوسف. سو معید یوسف جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ امریکنز کا آدمی تھا، اس لحاظ سے کہ امریکی اس پہ بڑا اعتماد کرتے تھے. اب یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ یہاں پہ رکھوا لیے. اس کے علاوہ بھی لوگ اپنی مرضی کے وزارت داخلہ یہ وہ، یا کوائٹ پاسبل کہ ایف آئی اے وغیرہ میں اپنی مرضی کے لوگ رکھائے ہوں. جب آپ اس طرح کا کام کر لیتے ہیں کہ آپ کے اپنی مرضی کے اپوائنٹیز آپ کو مل جاتے ہیں، تو پھر وہ مشکور ہوتے ہیں اس آدمی کے جس نے ان کو رکھوایا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہاں طاقت کا اصل سرچشمہ اسٹیبلشمنٹ ہے، لہذا ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے ان کی خواہشات اور مرضی کے مطابق کرنا ہے. یہ جب چل جاتی ہے چیز، تو اس سے سسٹم میں خرابی یہ آتی ہے کہ ایک پیرلل گورنمنٹ بننا شروع ہو جاتی. یعنی ایک طرف عمران خان کی گورنمنٹ ہے، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہے. چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آدمی رکھوا لیے ہیں، اب وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ایسے کرنا، ایسے نہیں کرنا. نتیجہ یہ کہ آپ چل ہی نہیں سکتے. اس میں کوائٹ پاسبل نیب کا چیئرمین ہو اور لوگ ہوں. سو آپ نے دیکھا کہ جن جن چیزوں پہ نام اب عمران خان کہتے ہیں کہ وہاں ہمیں دھوکہ ہوا، مثال کے طور پہ نواز شریف کا ملک سے باہر جانا، اس کا وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے بھیجوایا، جبکہ ہم نہیں بھیجنا چاہتے تھے. وہ رپورٹس بنی جعلی، کیا ہوا، کس طرح وہ باہر گئے نواز شریف. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے کیا تو لازم اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ پیرلل گورنمنٹ چل رہی. پھر نیب کہ وہ عمران خان الزام لگاتے کہ جی میرے کرپشن کے کیسز جتنے ہم نے چلانے تھے وہ چل نہیں سکے، اس لیے کہ نیب کو یہ کنٹرول کر رہے تھے. کیسے کنٹرول کر رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ ایک طرح کا گورنمنٹ کے ساتھ کانفیڈنس ہے، اور پیرلل گورنمنٹ یعنی آپ نے اپنے اندر بندے رکھے ہوئے ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں. تو اس طرح عمران خان بہت حد تک گورنمنٹ میں بیٹھ کے گورنمنٹ کا کنٹرول کھو چکا تھا. جب آپ کے اپنے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں رہتی تو پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، آپ کی اپنی پالیسی چل نہیں رہی ہوتی. عمران خان الیکٹ ہو کے آئے ایک منشور کے اگینسٹ، منشور ہے کہ کرپشن ختم کرنی ہے، لیکن کنٹرول کسی اور کے پاس ہے، وہ کرپشن کے کیسز چلنے نہیں دے رہا. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا تو منشور بیٹھ گیا. پھر عمران خان کا ایک اور بڑا مسئلہ تھا کہ یہ کسی نے اگر کوئی بات آ کے کہی، یہ اس پہ اعتماد اگر کرتے ہیں تو وہ بات کو تحقیق کیے بغیر اس پہ عمل کر دیتے تھے، شروع کر دیتے تھے. نتیجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہو. جیسے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، ان کی کئی باتیں انہوں نے کی، لیکن وہ 35 پنکچر والی جو بات ہے، اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو وہ ایک انسگنیفیکنٹ بندے نے، جس کو کوئی جانتا ہی نہیں، اس نے ان کو کہیں بتائی کہ جی 35 پنکچر، انہوں نے اتنا کانفیڈنٹلی اس کے اوپر کہنا شروع کر دیا، بعد میں ثابت نہیں ہو سکی چیز. تو یہ ایسے ایشوز ہیں جہاں عمران خان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ وہ وزیر اعظم ہے، اس نے چیف آف آرمی اسٹاف کی خواہشات پہ نہیں چلنا، اس نے اپنی حکومت اپنے بل بوتے پہ چلانی ہے. بدقسمتی اس کی یہ تھی کہ اس کے اپنی جیب میں بھی کھوٹے سکے تھے. جو اس کی پارٹی میں لوگ تھے جو الیکٹیبل دائیں بائیں سے لے کے آئے، وہ بھی کرپٹ یا ویسے کسی نہ کسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے مفادات کو دیکھ رہے تھے. تو ان حالات میں میں یہ انٹرویو یہی دیکھ کے اس کا پڑھ کے تو میں یہی سمجھا ہوں کہ ایک مساوی پیرلل گورنمنٹ تھی جو اپنا کام کر رہی تھی. عمران خان بے بس تھا. وہی گورنمنٹ فارن پالیسی چلا رہی تھی جس میں وہ کہتے تھے کہ جی بھارت کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیں، پاسٹ کو بھول جائیں، آگے نئی ابتدا کر دیں. یعنی دوسرے لفظوں میں کشمیر کو ماریں، تباہی پھیریں، کشمیر کو دفع کریں، ہم آگے چلتے ہیں. پھر وہی پالیسی تھی فارن پالیسی جس میں کہا کہ جی چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بڑے ایسے ہی ہم نے بہت بڑھا کے رکھے ہوئے ہیں، در حقیقت ہمیں امریکہ سے بڑھانے چاہیے. امریکہ میں کیا تھا، اپنے مفادات تھے، کیا قصہ تھا. نتیجہ یہ ہے کہ آپ اپنے سارے وہ کام جو آپ کے ذہن میں وہ کر رہے ہیں تو حکومت کے نام پہ بلا وجہ وہ چیزیں لگ رہی ہیں. تو یہ لگتا یوں ہے کہ عمران خان کے اپنے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں تھی، یہ مساوی گورنمنٹ چلا رہی تھی سارا کچھ. آپ کی فارن پالیسی بھی دبئی میں کہیں کو بیک چینل میں بات چیت چل رہی ہے، خان صاحب کو پتہ نہیں.
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے انٹلیکچوئلس کو بیٹھ کے بڑا تجزیہ کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے ایک لیسن، ایک سبق. وزیر اعظم اتھارٹی ہے، وہ منبع ہے ساری طاقت کا. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف یا کسی اور کو وہ اس طرح اعتماد کر لے کہ اتھارٹی اس کے ہاتھ میں چلی جائے؟ تو اس سے تو حکومت نہیں چلتی ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس انٹرویو کی بنیاد پہ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لیسنز ہیں جن سے سیکھ کے عمران خان ہو یا کوئی بھی حکمران، وہ اپنے طور پہ اپنی حکمرانی کو بہتر کر سکتا ہے، اپنی انتظامی اہلیت کو بڑھا سکتا ہے. اس کے لیے ہوم ورک بھی پیس کے وقت میں، جب آج حکومت آپ کے پاس نہیں ہے، اس وقت ہوم ورک کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی ٹیم تیار کرنی چاہیے جو واقعی مخلص ہوں اور آپ کے لیے کام کر سکیں. یہ ہوم ورک حکومت ملنے سے پہلے کر لینا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.